शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रिमशा सैयद शेयर कर रही हैं इंडिया मोतिहारी से। रिमशा कहती हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर की है। मेरी फ्रेंड कहती है कि जिस गांव में वो रहती हैं वहाँ पर सब लोग बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। वहाँ पर एक ऐसी फैमिली थी जिसमें दो यानी एक कपल था और उनकी एक बेटी रहते थे। हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक यंग बेटी रहती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ, उन लोगों को अपने रिलेटिव्स के घर कहीं जाना था तो उन्होंने अपनी बेटी से ये कहा कि तुम अपना ख्याल रखना, हम लोग रात तक वापस आ जाएंगे। वो लोग चले गए। उनकी बेटी पीछे घर में बिल्कुल अकेली थी। उसने अपने लिए खाना बनाया दोपहर का, तो वो काफ़ी ज़्यादा थक गई। उसने यही सोचा कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती है। जो ही वो खाना बनाकर किचन से बाहर आकर अपने रूम में जाकर लेटी, उसको इस तरह से आवाज़ें आने लग गई कि किचन में कोई मौजूद है और वहाँ पर बाकायदा कोई हलचल हो रही है। वो बड़ी हैरान हुई कि अभी किचन से मैं बाहर आई हूँ तो वहाँ पर कौन हो सकता है। जो ही वो किचन में गई देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है, वहाँ पर एक काले रंग की बिल्ली थी। वो बिल्ली बहुत ज़्यादा खौफनाक थी और बड़ी अजीबोगरीब नज़रों से उस लड़की की तरफ देख रही थी। उसे यही लगा कि मैंने चिकन बनाया है तो हो सकता है उसकी खुशबू पर ये बिल्ली किचन में आ गई हो। उसने उस बिल्ली को वहाँ से डरा कर भगा दिया और गेट से बाहर निकाल दिया और गेट को बंद करके दोबारा से अपने कमरे में जाकर लेट गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी, उसको फिर किचन में से उसी तरह की हलचल महसूस होने लग गई। वो बड़ी हैरान हुई कि अभी तो मैं बिल्ली को निकाल कर आई हूँ, ये फिर कहाँ से आ गई। जो ही वो दोबारा किचन में गई, वही बिल्ली आके बैठी हुई थी और वो बड़ी खौफनाक नज़रों से उस लड़की की तरफ देखे जा रही थी। अब लड़की को बहुत सा गुस्सा आया। उसने कोई चीज़ उठाई और उस बिल्ली के सर में दे मारी। जो ही उसने बिल्ली को वो चीज़ उठाकर मारी, बिल्ली का सर जख्मी हो गया और उसके सर से खून आने लग गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई और वो बिल्ली बहुत खौफनाक अंदाज में रोने लग गई और रोती रोती वहाँ से चली गई। वो लड़की थोड़ी सी डरी भी कि उससे शायद ज़्यादा बिल्ली को लग गई है। जो ही वो दोबारा कमरे में गई, उस बिल्ली के फिर रोने की आवाज़ें आने लगी और वो बिल्ली वापस आ गई। वो बड़ी हैरान हुई कि बहुत ढीठ बिल्ली है, मार भी खाकर ये फिर वापस आ गई है। जो ही वो बाहर निकली उस कमरे में से, वो बिल्ली एक कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा रो रही थी और बहुत भयानक अंदाज में आवाज़ें निकाल रही थी। उस लड़की ने यही सोचा कि इसको इस कमरे से भी बाहर निकाल देती हूँ। जो ही वो लड़की उस कमरे में गई, उस कमरे का दरवाज़ा किसी ने बंद कर लिया। वो दरवाज़ा किसने बंद किया कोई नहीं जानता। रात हो गई, वो लड़की उस कमरे के अंदर ही थी और वो बिल्ली भी वहीं पर थी। तकरीबन रात को जब उसके पेरेंट्स वापस आए, वो बार बार गेट नॉक कर रहे थे। गेट घर के अंदर से बंद था। वो लोग बड़े हैरान हुए कि उनकी बेटी कहाँ गई और वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। उन लोगों ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया और ये कहा कि हम लोगों के घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। सब गांव वालों ने मिलकर उनके घर का वो दरवाज़ा तोड़ा। उस गेट को तोड़कर जब वो लोग अंदर गए, पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं थी। एक रूम ऐसा था जो लॉक था, वो भी अंदर से बंद था। उन लोगों ने जब उस रूम का दरवाज़ा खोला, आगे का मंजर देखकर उनकी चीखें निकल गईं। वो लोग क्या देखते हैं कि वो जो लड़की थी जिसने बिल्ली को मारा था, उसका मर्डर हुआ हुआ था और उसके जिस्म के छोटे छोटे पीसेस वहाँ पर बिखरे हुए थे और बिल्ली वहाँ पर नहीं थी। ये खौफनाक कहानी रिमशा कहती हैं कि उनकी एक फ्रेंड ने शेयर की थी कि एक फैमिली के साथ ये हादसा हुआ था। ये उनके गांव की एक फैमिली थी जिसके साथ ये हादसा हुआ था। बहुत शुक्रिया रिमशा सैयद आपका। लिसनर्स, हमेशा किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। इसको इस तरह से वहाँ से डरा कर भगाना चाहिए कि वो वहाँ से चला जाए। और कहा यह जाता है कि जिस जानवर पर आपको डाउट हो जाए कि वो मिस्टीरियस है, वो जानवर नहीं लग रहा, लाइक वो नॉर्मल जानवर नहीं लग रहा, तो उससे पहले ये पूछते हैं, अगर तुम गैर मरई मखलूक हो, तुम कोई जिन्नात हो, तो यहाँ से चले जाओ। आप 3 दफ़ा पूछेंगे, अगर वो जिन्नात होगा तो वो वहाँ से चला जाएगा और अगर वो नॉर्मल जानवर होगा तो वो वहाँ से नहीं जाएगा। ये एक बड़ी निशानी होती है। किसी भी बेजुबान जानवर पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए, उन्हें जान से नहीं मारना चाहिए।
بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی محب خان شیئر کر رہے ہیں. محب کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میری بھابھی جو ہے ان کی فیملی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری بھابھی کے جو گھر والے ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایک گھر شفٹ کیا تھا. تو بھابھی کے جو بھائی کا بیٹا تھا اس کی ایج 3 سال تھی. جس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے وہاں پر وہ بچہ اکثر کھیلا بھی کرتا تھا. اس بچے کو تھوڑا سا پرابلم تھا, وہ اٹک اٹک کے بولتا تھا, بہت کلیئر نہیں بولتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا, وہ جو ان کا بچہ تھا اس کا نام ماز تھا, وہ بچہ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کھیل رہا تھا. ایک دم سے اس نے اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دیا. وہ سامنے دلہن چچی کھڑی ہیں. جو ہی وہ لوگ آئے تو وہ بچہ بہت برے طریقے سے اس طرف اشارہ کر رہا تھا. انہوں نے پوچھا کون ہے یہاں پر, کیونکہ گھر والوں کو تو کوئی نظر آ نہیں رہا تھا. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اب اس بچے کو وہ غیر مرئی مخلوق دلہن کے روپ میں نظر آتی تھی. صرف اس بچے کو نظر آتی تھی, اس کے گھر والوں کو نظر نہیں آتی تھی. وہ بچہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہو گیا اس کو دیکھنے کے بعد. نہ وہ دودھ پیتا تھا, نہ وہ کھانا کھاتا تھا, ہر وقت ضد کرتا رہتا تھا اور دروازے کے سینٹر میں بیٹھا رہتا تھا. انفیکٹ کبھی کبھی وہاں پر سو بھی جایا کرتا تھا. ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو اس بچے کی جو امی تھی, موم تھی جو اس کی, انہوں نے اس کو روم میں سلایا ہوا تھا اور خود وہ باہر تھیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے نے اونچا اونچا شور مچا دیا, رونا شروع کر دیا. اس کو کوئی چیز ڈرا رہی تھی. وہ بار بار شور مچا کر یہ بتانا چاہ رہا تھا اپنی زبان میں کہ اس کو کچھ ڈرا رہا ہے. جس طرح سے بچے ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سامنے کچھ ہے یا ہمیں ڈر لگ رہا ہے, تو وہ اسی طرح سے پریٹینڈ کر رہا تھا کہ اس کو کوئی بہت سخت ڈرا رہا ہے. جو ہی ان کے گھر والے آئے تو وہ بار بار اپنا پاؤں دبا رہا تھا, جس طرح سے اس کے پاؤں پر کچھ ہے. جب ان لوگوں نے اس کا پاؤں دیکھا, اس کا پاؤں بہت زیادہ ریڈ ہوا تھا اور وہ بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی ڈرا رہا ہے. بہت ڈراؤنی سی اس کی شکل ہے اور وہ مجھے ڈرا رہا ہے. وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اب ہم لوگ کیا کریں. اب یہ کام ہونا شروع ہو گیا ان کے گھر میں. وہ کہتی ہیں کہ ان کے ایک اور جو بھائی تھے ان کو بھی اللہ نے بیٹی دی, تو وہ بچی ابھی فرسٹ 40 ڈیز جو ہوتے ہیں ان میں ہی وہ بچی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ بچی کو رات کے ٹائم جب سلاتے تھے تو مچھر اور گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی, تو بچی کے اوپر ایک نیٹ دی ہوتی تھی. اگر وہ لوگ صبح جاگتے تھے تو وہ بچی کے اوپر جو نیٹ دی ہوتی تھی وہ غائب ہوتی تھی. ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ نیٹ کہاں پر گئی. بہت ڈھونڈتے تھے, پورے گھر میں ڈھونڈتے تھے, کہیں نہیں ملتی تھی. اور جب چھت پر جا کر دیکھتے تھے تو وہ چھت کے ایک کونے میں رکھی ہوتی تھی. وہ وہاں پر کون لے کر جاتا تھا کچھ سمجھ نہیں آتی. اور وہ بچہ باقاعدہ بول کر بتاتا ہے کہ وہ دلہن چچی سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ مجھ سے پانی مانگتی ہیں. وہ اس بچے سے پانی مانگتی ہے اور نظر بھی صرف اس بچے کو آتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایک بھیانک روپ لے کر اس بچے کو اکثر ڈراتی ہے اور اس کے پاؤں پر ہی جیسے اس کے پاؤں کو پکڑتی ہے یا دباتی ہے واٹ ایور, اس کے پاؤں جو ہیں وہ بہت ریڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میری بھابھی ہیں ان کے گھر کے کچھ واقعات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ابھی اتنے ہی واقعات انہوں نے بتائے ہیں. اب دیکھیں کہ نیکسٹ اللہ نہ کرے اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو تو وہ ضرور شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ محب خان. لسنرس, جب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ گھر آج سیف زدہ ہے, ان کے بچوں کو کوئی مخلوق ڈرا رہی ہے کبھی کسی روپ میں تو کبھی کسی روپ میں, ان لوگوں کو بالکل ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے اور وہاں سے فوراً اس گھر کو چھوڑ کر چلے جانا چاہیے. زندگی ہے, جان ہے تو سب کچھ ہے, کیونکہ بچوں کو یہ چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں اور ان کو ڈراتی بھی ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سمینہ دورانی شیئر کر رہی ہیں یو کے سے. سمینہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک اور سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ سٹوری تب کی ہے جب میرے بھائی بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے, ان کی ایج بھی 3 سال تھی. تب میں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اور میرے ماموں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو میرے ماموں کی بہت سے مختلف سٹیز میں پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. ایک دفعہ ماموں کی ایک شہر میں پوسٹنگ ہوئی, وہاں پر ان کو گھر بھی ملا. تو میری ممانی جو تھی انہوں نے میری امی سے یہ کہا کہ وہاں پر اکیلی گھر میں کیسے رہوں گی, آپ کچھ دن میرے ساتھ رہ لیں تو میرے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب جو میری امی تھی میرے بھائی کو لے کر, 3 سال اس کی ایج تھی, وہ لوگ ماموں کے ساتھ ان کے اس گھر میں چلے گئے. ان کو گورنمنٹ کی طرف سے وہ گھر ملا تھا, تو وہ گھر ذرا شہر سے ہٹ کے تھا. بہت بڑا وہ گھر تھا اور بڑا پرسرار سا تھا, دیکھنے میں بھی مسٹیریس سا لگتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب اس گھر میں وہ لوگ گئے کچھ دن تو بڑے ٹھیک گزرے, پہلے کچھ دن نارمل تھے, لیکن ان دنوں میں بھی یہ فیلنگس رہتی تھیں کہ ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی موجود ہوتا ہے. کبھی کسی کا اس طرح سے محسوس ہونا کہ کوئی چل پھر رہا ہے, کبھی ایسا لگنا کہ کوئی گزر کر گیا ہے, لیکن کوئی کلیئر نظر نہیں آتا تھا.
ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو ممانی اور امی سو رہی تھیں. امی کہتی ہیں کہ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں. کہتی ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً جا کر دیکھا کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے, کس کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہاں پر تو کسی سے واقفیت بھی نہیں ہے, نہ ہی قریب کسی کا گھر ہے. جو ہی وہ باہر آئی ہیں تو وہ ٹی وی لاؤنج میں دیکھتی ہیں کہ جو میرا بھائی تھا وہ فٹ بال کے ساتھ کھیل رہا تھا, اور اس طرح سے کھیل رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے ساتھ اور بھی کوئی نہ دکھنے والے بچے کھیل رہے ہیں. کیونکہ وہ جو فٹ بال تھا باقاعدہ اس کی طرف اس کو کوئی پاس کرتا تھا, پھر آگے سے وہ کھیل کر اس طرف پاس کرتا تھا. تو امی نے پوچھا کہ تم اکیلے یہاں پر کیا کر رہے ہو, جس پر اس نے یہ بتایا کہ میں یہاں پر اکیلا نہیں ہوں, میرے تو بہت سے دوست میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. انہوں نے فوراً سے میرے بھائی کو وہاں سے اٹھایا اور آرام سے اندر آ گئی اور بہت ڈر گئی. شام کو جب ماموں آئے تو انہوں نے ماموں سے یہ کہا کہ میں یہاں پر ایک دن بھی نہیں رک سکتی, کیونکہ یہاں پر میرے بچے کے ساتھ یہ ہیپننگ ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, اس کو وہ بچے جنات کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ احساس تو رہتا ہے کہ یہاں پر کوئی موجود ہے, وہ اپنی موجودگی مختلف طریقے سے ظاہر بھی کرتا ہے. تو پھر ماموں نے فوراً اس گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور 2 سے 3 دن کے اندر اسی شہر میں ایک نیا گھر لے لیا. یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کی فیملی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سمینہ دورانی آپ کا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے غیر مرئی مخلوقات کے ایسے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. لسنرز ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں, بچوں کا خیال رکھا کریں. بچے بہت معصوم اور چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں غیر مرئی مخلوقات اکثر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ایک لسنر نے کمنٹ باکس میں شیئر کیا. گلشیر ان کا نیم ہے. گلشیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میری زندگی میں پیش آنے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. گلشیر کہتے ہیں کہ میں غلام کوٹ محت سٹی کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, رات کا ٹائم تھا تو میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا. سردیوں کا موسم تھا, کافی زیادہ رات کا ٹائم تھا, تو میں ہائی وے سے گزر رہا تھا. ٹریفک نہیں تھی, ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بہت کم کچھ گاڑیاں یا بائک گزر رہے تھے. میں اپنے بائک پر تھا. جو ہی میں ہائی وے سے آ رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں, سڑک کے اوپر ایک عورت کھڑی ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے. اس عورت نے مجھے اس طرح سے اشارہ کیا کہ جس طرح سے وہ مجھے روکنا چاہ رہی ہے. جو ہی میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے باقاعدہ روکا اور یہ کہا کہ مجھے اور میرے بیٹے کو تھوڑا سا آگے اتار دیں گے آپ. میں بہت سخت حیران ہوا کہ ہائی وے کا یہ ایریا ہے, یہاں پر تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے, تو رات کے ٹائم یہ اکیلی عورت ایک بچے کو لے کر یہاں پر کیوں کھڑی ہے. سیکنڈ تھنگ یہ کہ اس کا جو گیٹ اپ تھا وہ بھی بہت زیادہ پرسرار اور عجیب سا لگ رہا تھا, خوف زدہ سا. جو ہی میری نظر اس کے پیروں پر پڑی, اس کے پیر الٹے تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے, ویرانہ ہونے کی وجہ سے یہ مجھے روکنا چاہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. میں نے فوراً سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگنے میں ہی میں نے عافیت سمجھی. جو ہی میں نے اپنا بائک سٹارٹ کر کے تیزی سے میں وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ میرے پیچھے لگ گئی. وہ بڑی بھیانک انداز میں آوازیں نکال رہی تھی. کافی ٹائم اس نے مجھے فالو کیا. جب میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر بہت زیادہ رش تھا اور آبادی تھی تو ایک مخصوص حد تک آ کر وہ غائب ہو گئی. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے ایک بہت بڑے حملے سے بچا لیا, ورنہ پتہ نہیں وہ غیر میرے مخلوق میرا کیا حال کرتی اگر میں اس کو اپنے بائک پر بٹھا لیتا. کیونکہ جب اس نے مجھے روکا تھا اور جب اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا آگے جانا ہے, آپ ہمیں اتار دیں, تو میں نے اس سے یہ پوچھا تھا کہ میں اس طرح سے آپ کو کیسے اپنے بائک پر بٹھا لوں, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. جب میں نے اس کو یہ بات کہی تو تب ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تھی. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بچ گیا. میں کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ رات نہیں بھول سکتا. دوبارہ کبھی بھی میں ہائی وے کی طرف سے اتنی رات کو نہیں آتا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ گلشیر آپ کا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز جو لوگ بھی ہائی وے کی طرف سے رات کے ٹائم سفر کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑے جو روڈز بنائے جاتے ہیں ان کے سراؤنڈنگ میں موسٹلی ویرانہ ہوتا ہے, دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا. وہاں پر جب لوگ رات کے ٹائم اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان ویرانوں میں جو غیر مرئی مخلوقات جو جنات ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے انسانوں کو ڈرانا یا تنگ کرنا, وہ پھر مختلف روپ لے کر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. کبھی کسی مجبور بوڑھی عورت کا روپ لے کر, کبھی کسی ینگ لڑکی کا روپ لے کر, کبھی کسی جانور کا روپ لے کر وہ انسان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی نہیں, بعض اوقات کسی ویرانے والی سڑک سے اگر انسان گزرے
تو ان کے شولڈر اور سر بھی بہت زیادہ بھاری ہو جاتے ہیں. اسی لیے رات کے ٹائم جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہوں تو لازمی آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں. پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انم خان لاہور سے شیئر کر رہی ہیں. انم کہتی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میرے کزن ہیں، ان کے ساتھ ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے. میرے کزن رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں اپنی سوسائٹی میں انٹر ہوا ہوں، ابھی میں اپنی گاڑی پر تھا، اپنے گھر کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، تو ایک دم سے میری نظر پڑی بالکل جو سامنے والا روڈ تھا، شادمان ایریا میں ان کا گھر تھا، اور وہ جو روڈ تھا جس روڈ سے وہ آ رہے تھے وہ روڈ کافی زیادہ ویران اور سنسان تھا. تقریباً رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا. میرے کزن جو ہی وہاں پر گزر رہے ہیں تو ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ سامنے سے بہت زیادہ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑا شور شرابہ سا بھی ہے. وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنی رات کو اتنے زیادہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. تقریباً وہ 40 سے 50 لوگ ہوں گے، اتنے زیادہ وہ لوگ تھے جو سامنے بالکل ان کے سامنے سے ہی چلتے ہوئے آ رہے تھے. جیسے میرے کزن کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب گیا ہوں، وہ اپنی گاڑی پر تھے، تو ان کے قریب گیا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ لوگ ہیں، جیسے کوئی بارات ہوتی ہے. انہوں نے بہت فینسی کپڑے پہنے ہوئے ہیں. جو مرد حضرات ہیں ان کے کپڑے بھی ایسے ہیں جیسے کوئی شادی میں شرکت کرتا ہے. سر کے اوپر پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور جو فیمیل ہیں انہوں نے بہت فینسی ڈریس اور ہیوی جیولری پہنی ہوئی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرح سے موو کر رہے تھے جیسے وہ ہوا میں ہیں. میری کزن کہتے ہیں کہ میں نے جب ٹائم دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ ابھی تو یہ کرونا کی وجہ سے آدھی رات کا ٹائم ہے، 2 بجے کا ٹائم ہے، شادی حال بھی سارے بند ہیں، اور یہ کہیں پر اس طرح سے گیدرنگ بھی نہیں کرنے دے رہے، تو یہ کون لوگ ہیں جو اتنی رات کو اس طرح بارات کی صورت میں یہاں سے گزر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہی انہوں نے اپنی گاڑی کی لائٹ ان کے جب بالکل قریب آ کر کی تو وہ دیکھتے ہیں وہ سب جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ زمین سے اونچے ہوا میں تھے اور بالکل سیدھے ایک سمت میں چلتے ہوئے، یعنی ہوا میں ہی جس طرح سے اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جا رہے تھے. میرے کزن بہت زیادہ ڈر گئے. انہوں نے فوراً سے وہاں سے گاڑی اپنے گھر کی طرف ٹرن کی اور اپنے گھر آ کے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ ان کو کوئی نقصان انہوں نے نہیں دیا. شاید وہ غیر مرئی مخلوقات تھے جن کی رات کے ٹائم ہو سکتا ہے ان کی بھی رسومات ہوتی ہیں، ان کی بھی زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس شکل میں ان کے سامنے آ گئے. یہ لاسٹ ویک کی بات ہے جو میرے کزن کے ساتھ ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا اور انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. شکر اللہ کا کہ وہ خود بچ گئے، خیر خیریت سے گھر آ گئے. بہت شکریہ انم خان آپ کا. لسنرز، جو لوگ ایسا کچھ بھی دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے، جن کو غیر مرئی مخلوقات کسی بھی سینس میں اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں اور اللہ کا ان پر کرم ہو جاتا ہے کہ فوراً سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ بچ جاتے ہیں. رات کے ٹائم بوائز اکثر لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ کر آیا کریں. جب بھی کسی جگہ سے گزرے ہوں آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ کبھی بھی کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے کالج کے ایک وارڈن تھے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ 2005 کی بات ہے. ہم لوگ جس کالج میں پڑھتے تھے وہاں پر ایک بنگالی تھے جن کا نام راج تھا. وہ کالج وارڈن تھے اور بہت عرصے سے وہ وہاں پر اسی کالج میں کام کیا کرتے تھے. ایک دفعہ یوں ہی میں ان کے ساتھ بیٹھا تو گپ شپ ہو گئی، تو میں ان سے باتوں باتوں میں پوچھ رہا تھا کہ آپ ہر ٹائم یہ جو نیو کیمپس ہے اور نیو بلڈنگ ہے کالج کی اسی طرف رہتے ہیں، جو پرانا ایریا اور پرانی بلڈنگ ہے آپ وہاں پر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ میں وہاں سے ڈرتا ہوں، میں ڈر کے مارے وہاں پر نہیں جاتا. میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو آپ وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو پرانی بلڈنگ ہے، ایک دفعہ ایسا ہوا 6 بجے کا ٹائم تھا، کالج میں بالکل بھی اسٹوڈنٹس نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، اور سیکیورٹی گارڈز بھی بہت زیادہ کم تھے. تو میں یوں ہی راؤنڈ کرتا ہوا پرانی بلڈنگ کی طرف چلا گیا. وہاں پر 3 سٹوری میں وہ بلڈنگ بنائی گئی تھی کہ اگر کبھی نیو کیمپس میں نیو بلڈنگ میں کلاس روم کم ہو جائیں تو وہاں پر بھی کلاسز ہو سکیں، اور وہاں پر بھی اکثر کلاسز ہوا کرتی تھیں. وہ کہتے ہیں جو ہی ابھی میں وہاں پر راؤنڈ کر رہا تھا تو مجھے 2nd فلور سے کسی کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آنے لگ گئیں. ایسا لگا کہ وہاں پر بچے بول رہے ہیں. میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ کالج میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی جو اولڈ کیمپس تھا وہاں پر تو ابھی کلاسز ہو بھی نہیں رہی، تو یہاں پر کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ جو ہی وہ کہتے ہیں میں 2nd فلور پر گیا تو میں وہاں پر کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر سویپر کام کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا.
میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی تک گئے نہیں ہو، وہ واش روم کا ایریا سارا کلین کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہے ہو، تو وہ میری طرف دیکھ کر بڑے عجیب و غریب انداز میں مسکرایا اور یہ بولا نہیں میں ابھی یہاں پر کام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ان آوازوں کو ڈھونڈتا ہوا لائبریری کی طرف چلا گیا۔ جو ہی میں لائبریری میں گیا میں حیران ہو گیا، وہ لائبریری کافی دور تھی اس کیمپس سے، اس پرانے کیمپس سے۔ جو ہی میں لائبریری میں گیا تو وہی سویپر وہاں پر کام کر رہا تھا۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ ابھی تو تمہیں میں اولڈ کیمپس میں دیکھ کر آ رہا ہوں، پرانی بلڈنگ میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تم یہاں پر کب آئے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں تو آج اولڈ کیمپس میں گیا ہی نہیں ہوں، میں تو کافی دیر سے ادھر ہی کام کر رہا ہوں، مجھے تو پچھلے 2 گھنٹے ہو گیا میں لائبریری کی ہی صفائی کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ ایسے کیسے ممکن ہے، میں ابھی تمہیں خود اولڈ کیمپس میں دیکھ کر آ رہا ہوں، تم وہاں پر بھی واش روم کا ایریا کلین کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میں تو اس طرف گیا بھی نہیں ہوں۔ پھر میں نے اس کو یہ بتایا کہ ابھی تمہارے روپ میں وہاں پر کسی مخلوق کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حد تک خوفزدہ ہو گیا کہ دوبارہ میری ہمت ہی نہیں پڑی کہ میں اس اولڈ کیمپس کی طرف جا سکوں۔ پھر انہوں نے وہاں پر کچھ عرصہ ہی کام کیا، اس کے بعد انہوں نے کالج کی جاب کو چھوڑ دیا اور اب وہ ایک ریسٹورانٹ، ان کا اپنا ریسٹورانٹ ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور اب اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ یہ ہم لوگوں کے کالج وارڈن تھے جن کا نام راج تھا۔ ان کی زندگی میں ایک ہارر انسیڈنٹ ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، اسکول کالجز بہت زیادہ آسیب زدہ ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو اسٹوڈنٹس کی آوازیں آتی ہیں یا اسٹوڈنٹس کو کچھ ایسی مخلوقات نظر آتی ہیں جو کہ غیر مرئی ہوتی ہیں۔ وہاں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے کیونکہ اسکول کالجز کافی عرصے سے وہ 3 ماہ کی چھٹیوں میں بھی بند رہتے ہیں، اس کے بعد ہاف ڈے وہاں پر کام ہوتا ہے، پھر ساری رات بھی وہ جگہ ویران رہتی ہے، آدھا دن بھی وہ جگہ ویران رہتی ہے۔ تو جب مغرب کے بعد جنات آزاد ہوتے ہیں اور وہ جنات جب انسان پر، یعنی وہ جنات ٹھکانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مغرب کے بعد وہ آزاد ہوتے ہیں اور جن گھروں کے کھڑکیاں دروازے کھلے ہوتے ہیں وہ وہاں پر جا کر مقیم ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو۔ بزنس، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔